अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल ब्लैक बर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइंदा ये लफ्ज़ मेरे सामने ना लेना, समझे? बस अब तुम जा सकते हो। तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी, प्रोफेसर ने इस बार रूसीले लहजे में कहा। आप जख्मी हैं और आपके पास कोई मुलाजिम भी नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ चले। हम आपको किसी अच्छे से अस्पताल में दाखिल करा देते हैं जहां अच्छी और नेक रूहें आपकी खिदमत करेंगी। इमरान ने इस बार बराह रास्त बात करते हुए कहा, क्योंकि वाकई वो प्रोफेसर को इस हालत में यहाँ न छोड़ना चाहता था। तुमने फिर रूह का नाम लिया? प्रोफेसर का चेहरा फिर बिगड़ने लगा। अरे मैंने तो नेक और अच्छी रूहों की बात की है, इमरान ने इस बार वाकई झल्लाए हुए लहजे में कहा। सकता है वो अच्छी रूह ना हो, क्या तुम रूह के अंदर झांक कर देख सकते हो कि कौन अच्छी है और कौन बदरूह है? इसलिए मेरे लिए अच्छी और बुरी दोनों रूहें बराबर हैं। तुम ऐसा करो कि वापस जाकर 11 कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 1143 में रहने वाले मेरे मुलाजिम हाशिम को मेरे पास भिजवा दो। फिर मुझे कोई फिक्र ना रहेगी, प्रोफेसर ने कहा। ओके, तब तक मैं आपके पास पानी वगैरह रख देता हूँ, इमरान ने कहा और साथ ही उसने टाइगर को इशारा किया और टाइगर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। तुम अच्छे आदमी हो मिस्टर इमरान, इसलिए सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ जो मैंने उस लड़की को भी ना बताई थी, और इसलिए ना बताई थी कि जब वो मुझसे शादी कर लेगी तब बताऊँगा। लेकिन वो बदकिस्मत थी कि उसकी मुझ जैसे प्रोफेसर से शादी ना हो सकी। सुनो, रामीस बाबत के उस कुतबे का फ़ोटोग्राफ मेरे पास मौजूद था और मैंने उसे बहुत अरसा पहले पढ़ लिया था। यही वजह है कि मैंने फ़ौरन उसका नक्शा बना दिया। ये नक्शा दुरुस्त है, लेकिन सुनो, मैंने अज़हुद भी उस माबद को तलाश करने की कोशिश की थी। उस नक्शे के मुताबिक ये माबद मिस्र के सबसे खौफनाक सहरा अल अबर के वस्त में है। अल अबर एक ऐसा सहरा है जहाँ कोसों दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी मौजूद नहीं, और हैरत अंगेज़ तौर पर इस सहरा के ऐन वस्त में एक ऊंची मगर वीरान पहाड़ी मौजूद है। नक्शे के मुताबिक ये माबद उस पहाड़ी के शमाल में वाक़ है, और जिस वक्त माबद था उस वक्त भी ये पहाड़ी मौजूद थी। कदीम कुतबे में जहाँ भी रामीस माबद का जिक्र आया है, वहाँ इस पहाड़ी का भी जिक्र आया है, और इस रामीस माबद की वजह से इस पहाड़ी का नाम भी शैतानी पहाड़ी पड़ गया है। मैंने ज़रकसीर खर्च करके खुदाई के बड़े बड़े माहिरीन को इस काम पर लगाया, लेकिन वहाँ कहीं भी इस माबद का कोई निशान मौजूद नहीं है। और सुनो, गुज़श्ता साल मैंने एक कोशिश और की थी। एकेडमिया से साइंसी डिटेक्टिव मंगवा कर मैंने उसकी मदद से भी चेकिंग की, लेकिन पूरे अल-अबर सहरा में कहीं भी कोई मदफून माबद मौजूद नहीं है, प्रोफेसर ने तफसील बयान करते हुए कहा। तो इमरान हैरान रह गया। लेकिन प्रोफेसर, अल-अबर सहरा तो माबदों और मकबरों की मारूफ तरीन पट्टी से बेहद फासले पर है, वहाँ कैसे माबद हो सकता है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, और उसकी बात सुनकर प्रोफेसर चौंक पड़ा। तुम इस बारे में हासिल वाकफियत रखते हो। ये बात दुरुस्त है, और इसी बात ने मुझे उकसाया था कि मैं रामीस माबद को तलाश करूं। वैसे मेरा ख्याल है कि माबद वहीं होना चाहिए, क्योंकि रामीस माबद कोई मुकद्दस माबद नहीं है, शैतान का माबद है, और शैतान अपने माबद ऐसे ही इलाकों में बनाया करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पहाड़ी को सदियों से शैतान पहाड़ी के नाम से ही याद किया जाता है। ये नक्शा दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ माबद नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस मदफून माबद के गिर्द शैतान ने अपना शैतानी हिसार खींच रखा है, और जब तक इस शैतानी हिसार को ख़त्म नहीं किया जाता ये माबद ज़ाहिर नहीं हो सकता, प्रोफेसर ने कहा। तो क्या आपने इस हिसार को ख़त्म करने की कोशिश की? इमरान ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा। हाँ, मैंने ये कोशिश भी की है। दारुल हुकूमत में एक शख्स रहता है, अबू एहसान, बूढ़ा आदमी है और मशहूर है। वो मिस्र में शैतानों का हाथ चला रहा है, लेकिन अब वो शैतान से अलहदा हो चुका है। उसके मुतालिक मशहूर है कि शैतानियत में वो शैतान से भी आगे बढ़ गया था, इसलिए शैतान ने उसे अपने ग्रुप से अलहदा कर दिया है।
اس سے تمام شیطانی طاقتیں چھین لی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس قدر طاقتور ہے کہ جب چاہے شیطانی حدود میں داخل ہو کر ساری خبریں لے آتا ہے۔ سے ملا تھا، اس نے بھی اپنے طور پر کوشش کی، لیکن جو جواب اس نے دیا انتہائی حیران کن تھا۔ اس کے مطابق خود شیطانی حلقے کو بھی رامز معبد کی تلاش ہے اور وہ اسے باوجود اپنی طاقتوں کی تلاش نہیں کر پا رہے۔ اس پر میں خاموش ہو گیا۔ پروفیسر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، بے حد شکریہ پروفیسر، آپ سے مل کر مجھے واقعی بے حد مسرت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب اجازت دیں، میں آپ کے ملازم کو فوراً یہاں بھجوا دوں گا۔ عمران نے کہا تو پروفیسر نے مسکراتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ عمران مصافحہ کر کے مڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ٹائیگر نے پانی کا جگ اور گلاس پروفیسر کے سرہانے رکھ دیا تھا، اس لیے عمران مطمئن تھا کہ ملازم کے آنے تک پروفیسر کو کم از کم پانی پینے میں تنگی نہ ہوگی۔ کمرے کی دیواروں پر گہرے سیاہ رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا، چھت بھی سیاہ رنگ کی تھی۔ چھت کے درمیان لٹکے ہوئے بلب سے مدھم سی سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ اس سرخ رنگ کی مدھم روشنی نے سیاہ کمرے کے ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ کمرے کے درمیان میں سیاہ رنگ کی دری بچھی ہوئی تھی، جس کے عین درمیان میں جیوتی آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ منہ ہی منہ میں مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس طرح بگڑا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے کسی بدرو کا چہرہ ہو۔ سرخ روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی اور پھر وہ اس قدر مدھم ہو گئی کہ کمرے میں اب صرف جیوتی کا ہیولا ہی نظر آنے لگا تھا۔ اچانک سامنے کی دیوار پر سرخ رنگ کی روشنی کا ایک نقطہ نمودار ہوا اور پھر یہ نقطہ بڑا ہوتا چلا گیا۔ جیوتی نے سر اٹھا کر نظریں اس نقطے پر جما دی۔ نقطہ کچھ بڑا ہونے کے بعد مزید بڑھنے لگا اور دیوار پر اس قدر تیزی سے گھومنے لگا کہ نظریں اس پر ٹھہر نہ رہی تھیں، لیکن جیوتی بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے جیوتی؟ اچانک دیوار سے پروفیسر البرٹ کی آواز سنائی دی۔ پروفیسر، میں رامز معبد کی تلاش میں ناکام رہی ہوں، جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ پوری تفصیل بتاؤ، پروفیسر نے پوچھا اور جیوتی نے عمران سے ملنے اور اس سے باقر ہاشاری کے پاس رامز معبد والے کتبے کا پتہ چلنے، وہاں سے کتبہ حاصل کرنے، پھر اسے پروفیسر یعقوب سے پڑھوانے اور نقشہ بنوا کر پروفیسر یعقوب کو گولی مارنے اور پھر کھدائی کے ماہر سے اس نقشے کی تفصیلات حاصل کرنے سے لے کر الابر صحرا میں رامز معبد کی تلاش تک ساری بات تفصیل سے سنا دی۔ ڈیٹیکٹو بھی اس معبد کو تلاش نہیں کر سکا۔ پروفیسر کے لہجے میں حیرت تھی۔ یس پروفیسر، میں نے اسے بڑی مشکل سے حاصل کیا۔ اسے آپریٹ کرنے والے سائنسدان کو بھاری رقم دے کر اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر ہم نے وہاں سارے صحرا کو چھان مارا، لیکن وہاں رامز معبد نہ مل سکا، جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب کتبہ غلط ہے یا پروفیسر نے نقشہ غلط بنایا ہے یا اس ماہر نے غلط پڑھا ہے، پروفیسر نے کہا۔ سب کچھ درست ہے پروفیسر، لیکن معبد نہیں ملا۔ میرا خیال ہے کہ کہیں لاہوشہ کی روح نے اسے بلیک ڈائمنڈ سے چھپا نہ دیا ہو، جیوتی نے کہا۔ بلیک ڈائمنڈ سے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بلیک ڈائمنڈ توڑ کر دیکھ لیتا ہوں، پروفیسر نے کہا۔ نہیں پروفیسر، میں خود بلیک ڈائمنڈ توڑنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا ہے۔ آپ میرا تعلق دوبارہ بلیک ورڈ سے جوڑ دیں۔ اب میں حالی انسان رہ کر انتہائی بور ہو چکی ہوں، جیوتی نے کہا۔ تم نے اس عمران کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، وہ کیا کر رہا ہے؟ پروفیسر نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سوال کرتے ہوئے کہا۔ وہ جو بھی کرتا پھرے اسے رامز معبد نہیں مل سکتا پروفیسر، وہ احمق آدمی ہے۔ گو اس نے حیرت انگیز طور پر اس کتبے کا سراغ لگا لیا تھا، لیکن اسے وہاں سے کچھ نہ مل سکے گا، اس لیے میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا ہے، جیوتی نے کہا۔ تمہارے حسن کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ پروفیسر نے پوچھا۔ نہیں پروفیسر، اس کی آنکھوں میں تو مجھے دیکھ کر معمولی سی چمک بھی پیدا نہیں ہوئی۔ وہ تو مرد ہے ہی نہیں، اس نے تو مجھے الٹا ذلیل کیا ہے اور میں صرف بلیک ورڈ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، جیوتی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کا ذکر ہی پسند نہ آ رہا ہو۔ لیکن بحیثیت انسان تمہارے اندر بے پناہ ذہانت اور پھرتی موجود تھی
اور پھر تم نے مارشل آرٹ میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی، کیا تم ایک آدمی کے خلاف بھی نہیں لڑ سکی؟ پروفیسر کی آواز میں بے حد حیرت تھی۔ وہ انسان ہی نہیں ہے پروفیسر، وہ بھی کوئی مافوق الفطرت شے ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کا ساتھی بھی۔ اس کے ایک افریقی ساتھی نے تو صرف مجھے سونگھ کر بتا دیا کہ میرا تعلق بلیک ورڈ سے ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے مکمل طور پر میرا تعلق بلیک ورڈ سے منقطع کر دیا تھا، ورنہ جس طرح اسے مجھے باندھا تھا میں آزاد ہو جاتی تو وہ لازماً سمجھ جاتا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا افریقی ساتھی جسے وہ جوزف کے نام سے پکار رہا تھا، اس کے اندر کسی قدیم اور انتہائی طاقتور وش ڈاکٹر کی روح موجود ہے۔ اس لیے اب میں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ بلیک ورڈ کی طاقت سے کرنا چاہتی ہوں، جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بلیک ورڈ کے حربے اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اس لیے تو تمہیں یہ روپ دیا گیا تھا، پروفیسر نے کہا۔ میں نے چیک کر لیا ہے پروفیسر، ایسی کوئی بات نہیں، جیوتی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن یہ سن لو کہ تم رامیز کو حاصل نہ کر سکی تو پھر تمہیں بلیک اسٹرا کی سزا دی جائے گی، اور تم جانتی ہو کہ یہ کتنی ہولناک سزا ہے اور صدیوں تک تمہارا کیا حال رہے گا۔ پروفیسر کا لہجہ یک لخت سرد ہو گیا۔ بلیک اسٹرا؟ اوہ پروفیسر، اس قدر ہولناک سزا؟ جیوتی نے بے اختیار جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب رامیز کا حصول پوری بلیک ورلڈ کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب ہم نے ہر صورت میں اسے حاصل کرنا ہے، ہر صورت میں۔ اگر عمران نے اسے حاصل کر لیا تو وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع کر دے گا، اس لیے اب تمہارا سب سے پہلا کام عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ میری طرف سے مکمل اجازت ہے کہ تم اس کے لیے بلیک ورڈ کا جو حربہ بھی چاہو استعمال کرو، لیکن مجھے ہر صورت میں عمران کی موت اور رامیز چاہیے۔ پروفیسر کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ ٹھیک ہے پروفیسر، ایسا ہی ہوگا، میں شیطان کی مکمل شیطانیت کی قسم کھا کر وعدہ کرتی ہوں، جیوتی نے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم اسی روپ میں سب کچھ چاہتی ہو یا کسی اور روپ میں، پروفیسر نے کہا۔ میں پہلے کی طرح اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس ایک طاقت کا ظالی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے مکمل انسانی روپ میں آنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ آپ مجھے کازالی طاقت بخش دیں اور پھر دیکھیں کہ میں کیا کرتی ہوں، جیوتی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کازالی طاقت کیسے حاصل کر سکتی ہو؟ پروفیسر نے کہا۔ ہاں پروفیسر، لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ کسی کو فوری طور پر بھی دی جا سکتی ہے، اس کا اختیار شیطان نے آپ کو دے رکھا ہے، جیوتی نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں یہ طاقت تمہیں بخش دیتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو تاکہ میں تمہارا تعلق دوبارہ بلیک ورڈ سے جوڑ دوں اور تمہیں کازالی طاقت بھی بخش دوں، پروفیسر نے جواب دیا۔ جیوتی کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے، اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور سر جھکا لیا۔ دوسرے لمحے سامنے دیوار پر جہاں سرخ رخطہ تیزی سے گھوم رہا تھا، وہاں سے سرخ رنگ کی تیز روشنی نکلی اور سامنے بیٹھی ہوئی جیوتی اس سرخ روشنی میں نہا سی گئی۔ دوسرے لمحے وہ روشنی ختم ہو گئی، لیکن وہ نقطہ اسی طرح دیوار پر گھومتا رہا۔ جیوتی اپنی جگہ پہلے کی طرح آنکھیں بند کیے اور سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کے گرد پھیلی ہوئی تیز روشنی اب مدھم ہوتی چلی جا رہی تھی اور پھر اچانک یہ سرخ روشنی ختم ہو گئی۔ جیوتی نے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول دی، اس کی آنکھوں میں اب انتہائی تیز چمک تھی۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس تیزی سے گھومتے ہوئے نقطے پر جم گئیں۔ اب پہلے کی طرح ہو گئی ہو جیوتی، اور تم نے کازالی طاقت بھی حاصل کر لی ہے۔ بولو اور کیا چاہتی ہو، اس وقت جو چاہو مانگ سکتی ہو، لیکن تمہیں اپنا کام مکمل کرنا ہوگا۔ پروفیسر کی آواز سنائی دی اور جیوتی چونک پڑی۔ بے حد شکریہ پروفیسر، آج پہلی بار آپ نے جو مانگو والے الفاظ کہے ہیں اس سے مجھے اس بات کی اہمیت کا احساس ہو گیا ہے کہ آپ رامیز کے حصول اور عمران کی موت کے لیے کس قدر سنجیدہ ہیں۔ میری انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ مجھے بلیک ورلڈ میں پختاری کا عہدہ بخش دیں۔ تیز لہجے میں سانس لیتے ہوئے کہا۔ پختاری؟ اوہ، تم نے ایک ہی لفظ میں بہت کچھ مانگ لیا ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ پروفیسر کی آواز سنائی دی اور جیوتی کے چہرے پر اس قدر مسرت کے تاثرات نمودار ہوئے کہ اس کے چہرے کے اعصاب بے اختیار لرزنے لگے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اس بار سیاہ رنگ کا دھواں اس کمرے کے چاروں کونوں سے بادلوں کی طرح نکلا اور اس نے تیزی سے جیوتی کو اپنے اندر چھپا لیا۔
اس کے ساتھ ہی ایسی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی جیسے کسی تہخانے میں ہزاروں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں، رو رہی ہوں، بین کر رہی ہوں۔ کمرے میں موجود سرخ رنگ کی روشنی بھی اس دھوئے میں غائب ہو گئی تھی اور صرف دیوار پر تیزی سے گھومتا ہوا سرخ نقطہ ہی اس سیاہ دھوئے میں نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر تک یہ خوفناک اور لرزا دینے والی آوازیں سنائی دیتی رہی، پھر اچانک خاموشی چھا گئی اور اس کے ساتھ ہی سیاہ دھوئے کے بادل تیزی سے کمرے کے چاروں کونوں میں سمٹنے لگے۔ چند لمحوں بعد دھواں غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی جیوتی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر اب عجیب سی سختی اور ہنکی نظر آ رہی تھی۔ تم پختاری بن چکی ہو جیوتی، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، پروفیسر کی آواز سنائی دی۔ او بے حد شکریہ پروفیسر، بلیک ورڈ کی عظیم طاقتیں اب مکمل طور پر میری متی ہو چکی ہیں، اب میں سب کچھ کر لوں گی، سب کچھ، جیوتی نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ گھومتا ہوا سرخ نقطہ تیزی سے سمٹنے لگا اور جب وہ غائب ہوا تو کمرے میں موجود سرخ روشنی پہلے سے تیز ہو گئی۔ جیوتی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہرائے تو یکلخت وہ کمرہ غائب ہو گیا۔ اب جیوتی ایک ویران کھنڈر نما مکان کے کھلے صحن میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کی اور منہ میں کچھ پڑھ کر اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ پہلے کی طرح نارمل نظر آنے لگا۔ یہ روپ مجھے پسند آیا ہے، اس لیے اب میں اسی روپ میں رہوں گی، جیوتی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی کھنڈر کی چار دیواری کے درمیان بنے ہوئے ایک خلا کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ خلا سے دوسری طرف ایک جدید ماڈل کی سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دوسرے لمحے اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے چلاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ کار ویران اور خشک پہاڑیوں کے درمیان واقع تنگ پہاڑی راستے پر دوڑتی ہوئی نیچے اترتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ان پہاڑیوں سے نکل کر شہر کی حدود میں داخل ہو گئی۔ کافی دیر تک شہر کی سڑکوں پر گھومنے کے بعد وہ ایک شاندار حویلی کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کار کی کھڑکی سے باہر نکالا اور ہتھیلی کا رخ پھاٹک کی طرف کر کے اسے آہستہ سے جھٹکا دیا تو بڑا سا بند پھاٹک اس قدر تیز رفتاری سے کھلتا چلا گیا جیسے اس کو کسی انتہائی تیز رفتار مشین سے کھولا جا رہا ہو، اور جیوتی نے کار آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد جب کار ایک وسیع و عریض گیراج میں پہنچ کر رک گئی اور جیوتی نیچے اتر آئی، اسی لمحے چار مسلح افراد تیزی سے ایک سائڈ سے آگے بڑھے اور جیوتی کے سامنے جھک گئے۔ صرف سر ہلا دیا اور اس طرح قدم بڑھاتی اندر کی طرف بڑھتی چلی گئی جیسے وہ ہفتے اقلیم کی ملکہ ہو۔ جیوتی قدم بڑھاتی ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچی اور پھر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ دیوار کی طرف کر کے اسے اس طرح ہلایا جیسے چھت پر کسی چیز کو نیچے کی طرف لا رہی ہو۔ ساتھ ہی اس نے منہ میں کچھ پڑھا تو ایک مکروہ صورت چھپکلی نیچے اتر کر درمیان میں آ کر رک گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں جیوتی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا حکم ہے پختاری؟ ایک چیختی ہوئی مکروہ سی باریک آواز سنائی دی، لیکن لہجہ انسانی ہی تھا۔ علی عمران کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں؟ جیوتی نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا، اور جیسے ہی اس کا فکرہ ختم ہوا چھپکلی تیزی سے مڑی اور واپس چھت کی طرف دوڑ کر نظروں سے غائب ہو گئی۔ جیوتی نے دونوں ہاتھ سے تالی بجائی تو کمرے کے درمیان سے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی اور جیوتی کے سامنے آ کر اس طرح جھک گئی جیسے وہ اس کی کنیز ہو۔ روما، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پاس اب کون سا عہدہ ہے، جیوتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب آپ پختاری بن گئی ہیں، لڑکی نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں تمہیں اپنی نائب مقرر کرتی ہوں، جیوتی نے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی کا جسم غبارے کی طرح پھولنے اور پچکنے لگا، پھر جیوتی نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور لڑکی بے اختیار اس کے قدموں میں جھک گئی۔ اب تم نائب پختاری ہو روما، اب تمہارا عہدہ بلا کسی کا ہے، اور پروفیسر میرے بعد بلیک ورڈ کی سب سے با اختیار طاقت۔ سنو، اب ہمیں انسانی ملازموں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ ان کو ملازمت سے فارغ کر کے بھاری انعام و اکرام دے کر واپس بھجوا دو اور محل میں بلیک ورڈ کی طاقتوں کو بلا کر تعینات کر دو۔
لیکن رہیں گی وہ انسانی روپ میں ہی۔ جاؤ، جیوتی نے تیز لہجے میں کہا اور روما سر ہلاتی ہوئی مڑی اور تیزی سے دوڑتے ہوئے کمرے سے غائب ہو گئی۔ اسی لمحے مکرو چھپکلی ایک بار پھر چھت سے نیچے آتی دکھائی دی اور جیوتی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، کیا معلومات حاصل کی ہیں تم نے؟ جیوتی نے مکرو چھپکلی سے مخاطب ہو کر کہا۔ پختاری، عمران پروفیسر یعقوب کے پاس گیا تھا۔ تم پروفیسر یعقوب کو گولی مار کر واپس آ گئی تھی لیکن وہ زندہ تھا۔ عمران اپنے ساتھی سمیت اسی وقت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے پروفیسر یعقوب کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر پروفیسر یعقوب نے اسے رامیز معبد کا وہی نقشہ دکھایا جو اسے تمہیں بنا کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے خود بتایا کہ وہ بھی اس نقشے کے مطابق رامیز معبد کو البر صحرا میں ڈیٹیکٹروں کی مدد سے تلاش کر چکا ہے، لیکن وہاں رامیز معبد موجود نہیں ہے۔ اور اس نے عمران کو بتایا کہ اس کے خیال میں رامیز معبد تو وہاں موجود ہے لیکن اس کے گرد شیطان نے حصار قائم کر دیا ہے، اور جب تک یہ حصار ختم نہیں ہوگا رامیز معبد کسی پر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عمران کے پوچھنے پر اس نے دارالحکومت میں رہنے والے بوڑھے ابو احسان کا پتہ بتایا ہے جس کا پہلے تعلق شیطان سے تھا، لیکن پھر شیطان نے اسے اپنی دنیا سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اب عمران دارالحکومت میں اس سے ملنے جا رہا ہے تاکہ اس سے پوچھے کہ کیا واقعی رامیز معبد کے گرد شیطانی حصار ہے، اگر ہے تو اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ چھپکلی نے جواب دیتے ہوئے کہا اور جیوتی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ قدر احمق ہے یہ عمران، اگر رامیز معبد کے گرد شیطانی حصار ہوتا تو پختاری کو وہاں جانے سے کون روک سکتا تھا؟ نان سینس! جیوتی نے انتہائی طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا اور چھپکلی کی بھی مکروہ ہنسی سنائی دی۔ ارے ہاں، یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی طاقتوں سے معلوم کر سکتی ہو کہ یہ رامیز معبد کہاں ہے؟ جیوتی نے اچانک چونک کر پوچھا۔ پختاری، تم اس وقت بلیک ورلڈ کی عملی طور پر سب سے طاقتور شخصیت ہو اور پروفیسر تو شیطان کا نائب ہے۔ اگر تمہیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا تو مجھے بھلا کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ چھپکلی نے جواب دیا۔ لیکن پھر آخر وہ گیا کہاں؟ جیوتی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پختاری، میں تمہیں اس کی تلاش کے لیے ایک مشورہ دے سکتی ہوں، چھپکلی نے کہا تو جیوتی چونک پڑی۔ مشورہ؟ کھل کر بات کرو، جیوتی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پختاری، رامیز معبد کو اگر تم تلاش کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ہر صورت میں اس عمران سے دوستی کرنی پڑے گی۔ میں نے اپنی خاص طاقتوں سے معلوم کر لیا ہے کہ لاہوشہ کے اس رامیز معبد کو یہ عمران ہر صورت میں تلاش کر لے گا۔ کس طرح تلاش کرے گا اس کا مجھے علم نہیں، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ اس پوری دنیا میں وہ واحد آدمی ہے جو اسے تلاش کر سکتا ہے۔ تم اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرو، اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ رامیز معبد کو تلاش کر کے اس میں موجود رامیز کو حاصل کر کے اسے کسی بھی پرندے کے خون میں ڈبو کر ہمیشہ کے لیے ضائع کر دے گا۔ اس وقت کا انتظار کرو جب وہ رامیز معبد کو تلاش کر کے وہاں سے رامیز حاصل کرے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے ضائع کر سکے تم اسے چھین کر افریقہ کی مشہور کالی دلدل میں پھینک دو۔ ایک بار رامیز کالی دلدل میں گر گیا تو پھر اسے پرندے کے خون سے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد تم اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دو اور پھر اس رامیز کو پروفیسر تک پہنچا دو۔ اس طرح تم اپنے وعدے میں سرخرو ہو جاؤ گی، چھپکلی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے درست مشورہ دیا ہے، میں تمہاری طاقتوں سے بخوبی واقف ہوں، لیکن ایک اور معاملہ بھی پریشان کن ہے۔ اس عمران کا ساتھی جوزف شاید وچ ڈاکٹر ہے، وہ مجھے پہچان لیتا ہے، میری بو سونگھ لیتا ہے، چاہے میں کسی بھی روپ میں اس کے پاس جاؤں، اور عمران میری حقیقت کا پتہ چلتے ہی ہوشیار ہو جائے گا۔ اس کا کوئی حل بتاؤ، جیوتی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ اس نے عمران کو بتا دیا ہے کہ تمہاری حقیقت کا کس طرح پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اس نے عمران کو بتایا ہے کہ بدرو چاہے مکمل انسان ہی کیوں نہ بن جائے، اس کے جسم پر شہد کی مکھی نہیں بیٹھتی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے ناخن اصلی نہیں ہو سکتے۔ اور اس بار جیسے ہی تم عمران کے پاس جاؤ گے وہ انہی دو طریقوں سے تمہیں چیک کرے گا، اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا یہ روپ ختم کر دو اور کسی مرنے والی عورت کے جسم پر قبضہ کر لو۔ سینکڑوں عورتیں اتنے بڑے شہر میں مرتی رہتی ہیں، تم پختاری ہو، تمہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی عورت کب مرنے والی ہے۔
جو عورت تمہیں پسند آئے تو موت کے وقت اس کی روح کے باہر جاتے ہی اس کے جسم پر قبضہ کر لو، پھر نہ ہی وہ جوزف تمہیں پہچان سکے گا اور نہ عمران، اور پھر تم جس طرح چاہو اپنے اس جسم کو استعمال کر سکتی ہو۔ اوہ بہت خوب، تم واقعی میری بہترین ساتھی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے مشورے پر عمل کر کے میں اپنے وعدے میں کامیاب ہو جاؤں گی، جیوتی نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو پختاری، عمران کا ساتھی ٹائیگر بھی عمران ہی کی طرح بے حد ذہین اور ہوشیار آدمی ہے۔ تم خود عمران سے دوستی کرو، جبکہ روما بلاکسی کو تم اس کے ٹائیگر کے پیچھے لگا دو۔ وہ بے حد ذہین ہے اور آسانی سے اسے قابو کر لے گی۔ روما کو تم کسی خوبصورت عورت کے جسم پر قبضہ کرنے کا حکم دے سکتی ہو، اس طرح تمہاری کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ چھپکلی نے جواب دیتے ہوئے کہا، گڈ، تم نے واقعی میری مدد کی ہے، مجھے اچھے مشورے دیے ہیں، اس لیے میں تمہاری طاقتوں میں اضافہ کر کے تمہیں اپنا مستقل ساتھی بنانا چاہتی ہوں۔ آؤ میرے پاس، جیوتی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چھپکلی بجلی کی سی تیزی سے دیوار سے اتر کر فرش پر پہنچی اور پھر دوڑتی ہوئی جیوتی کے قدموں میں آ کر رک گئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں روشنی تیز ہوتی گئی۔ جیوتی نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے جسم پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہیں بلیک ورڈ کی محسوس طاقت تلکاری عطا کرتی ہوں، جیوتی نے کہا اور اپنا ہاتھ چھپکلی سے ہٹا لیا۔ دوسرے لمحے چھپکلی کے گرد سیاہ رنگ کا دھواں پھیلتا چلا گیا اور چھپکلی کا جسم اس سیاہ دھوئیں میں چھپ گیا۔ چند لمحوں بعد دھواں ختم ہو گیا تو چھپکلی نے اپنا سر جیوتی کے پیر سے رگڑا۔ میں پختاری کی شکر گزار ہوں، میں عہد کرتی ہوں کہ ہمیشہ پختاری کی وفادار رہوں گی۔ چھپکلی کی آواز سنائی دی، اب تم جا سکتی ہو، جب ضرورت ہوگی تو تمہیں بلا لیا جائے گا، جیوتی نے کہا، اور چھپکلی تیزی سے واپس مڑی اور پھر دیوار پر چڑھ کر چھت میں جا کر غائب ہو گئی۔ واقعی اس نے درست مشورہ دیا ہے، مجھے اس سلسلے میں باقاعدہ پلاننگ کر لینی چاہیے، جیوتی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کرسی سے اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران کمرے میں داخل ہوا اور بڑے تھکے ہوئے انداز میں ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ حادثہ نڈھال ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور پیشانی پر شکنوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ یہ کوٹھی ایک کمرہ تھا۔ عمران نے پروفیسر یعقوب سے ملنے کے بعد ہوٹل چھوڑ کر ایک پراپرٹی سینڈیکیٹ کے ذریعے نہ صرف کوٹھی کرائے پر حاصل کر لی تھی، بلکہ اس نے الابر صحرا میں رامیس معبد کی تلاش کے لیے انتہائی جدید سائنسی انتظامات بھی کیے تھے، اور ان انتظامات کے دوران ہی اسے یہ بھی علم ہوا کہ اس سے پہلی جیوتی بھی پروفیسر یعقوب کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق الابر صحرا میں رامیس معبد کی تلاش میں ناکامی سے دوچار ہو چکی ہے۔ اس نے بھی وہی ڈیٹیکٹو والا طریقہ استعمال کیا تھا جو طریقہ عمران نے استعمال کیا تھا۔ گو پروفیسر یعقوب نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ وہ بھی الابر صحرا میں رامیس معبد کی تلاش کر چکا ہے اور اس کے لیے ڈیٹیکٹو استعمال کر چکا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود نہ جانے کیوں عمران کو یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا۔ چنانچہ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے اپنی ساتھیوں سمیت الابر صحرا میں واقع اس پہاڑی کے قریب ہی موجود رہا تھا۔ عمران نے پورے ایک ہفتے تک رامیس معبد کی تلاش کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں مکمل طور پر ناکام رہا اور آخر کار اس نے واپسی کو بغل بجا دیا تھا، اور اس وقت وہ اپنے ساتھیوں سمیت الابر صحرا سے واپس آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت تھکا تھکا، نڈھال اور قدرے مایوس سا نظر آ رہا تھا۔ جوزف اور جوانا باہر پورچ میں ہی رک گئے، جبکہ ٹائیگر عمران کے ساتھ ہی اندر آ گیا تھا۔ باس، اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ رامیس معبد ایک خیالی چیز ہے، ٹائیگر نے عمران کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خیالی چیزوں پر یقین نہیں کیا جاتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اب میرے خیال سے متفق ہیں، ٹائیگر نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کون سا خیال؟ عمران نے اسی طرح مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ رامیس معبد خیالی چیز ہے، ٹائیگر نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے پہلے کہا تھا کہ تمہیں یقین ہے کہ رامیس معبد خیالی چیز ہے، عمران نے کہا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ خیالی چیزوں پر یقین نہیں کیا کرتے، یقین ہی کرنا ہے تو ٹھوس حقیقتوں پر کیا کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ رامیس معبد ایک ٹھوس حقیقت ہے، ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔
ہاں، اس کے وجود کے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر یہ نقشہ غلط ہے۔ ٹائیگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں، یہ نقشہ بھی درست ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر پروفیسر یعقوب کی بات درست ہے کہ رامیس معبد کے گرد شیطان نے حصار قائم کر رکھا ہے۔ پھر تو آپ کو اس ابو احسان سے ملنا چاہیے تھا، ٹائیگر نے کہا۔